It's a long journey. It's been like 22 years मैं इस इंडस्ट्री में हूँ. I started my career at the age of 19 years and 10 months. जो मेरी पहली ऑर्गेनाइजेशन थी वहाँ पे मैंने I spent around 8.5 years. फोकस था कि कुछ सीखना है, कुछ करना है, और आप वो तभी करते हैं जब आप टाइम स्पेंड करते हैं, ज़िम्मेदारी के साथ आप काम करते हैं. आई वर्क फॉर नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर के रिसर्च सेंटर के साथ मैंने काम किया. उस ज़माने में जब टैबलेट्स नहीं होती थी, एरिक्सन एक टैबलेट इंट्रोड्यूस करा रहा था, उसके ऊपर कुछ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट प्रोजेक्ट्स से, रिसर्च प्रोजेक्ट्स से उनके ऊपर काम किया. मोस्टली फाइनेंशियल सेक्टर में काम किया. अभी भी आज भी पाकिस्तान में फाइनेंशियल सेक्टर में देयर आर सेवरल प्रोडक्ट्स जो कि मैंने उनको लीड किया, मैंने इम्प्लीमेंट किया. आई थिंक बड़ा मुश्किल हो जाता है जब आप कैरियर में अच्छा कर रहे होते हैं और पैसा आपको अच्छा मिल रहा होता है, ठीक है, एंड देन यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो. तो वो बड़ा एक मुश्किल डिसीजन होता है. सो राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग मुझे एक अच्छा क्लाइंट मिला, उसके साथ मैंने काम स्टार्ट किया, एक टेक्नोलॉजी फर्म बनाई, एंड उसमें आई वर्क विद एमरेट्स ग्रुप यूएई, ठीक है, दैट माय क्लाइंट. आपको ज़िंदगी में और कैरियर में बहुत सी चीज़ें ड्राइव कर सकती हैं, जिनमें से पैसा एक बहुत बड़ा फैक्टर है. लेकिन अगर आपका पैसा इज़ द ओनली फैक्टर, then you got a serious problem. अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट हारून अख्तर. आज के इस सेशन में वेलकम. हमारे आज के सेशन में जो हमारे साथ गेस्ट हैं वो हैं जी मिस्टर शुमाइल अहमद. ही इज़ द चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ डिजिटल. आज इनसे ज़रा गपशप होगी अबाउट क्वाइट मैनी फैक्टर्स रिगार्डिंग एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटीज़ जो इन्हें करियर में मिलती आई, क्या मैसेज ये कैरी करते हैं फॉर द यूथ जो कि इन होना चाह रही है जॉब स्टैंड पॉइंट से और एंटरप्रेन्योर स्टैंड पॉइंट से इस मार्केट पे, आईटी की मार्केट में. तो जी सर, अस्सलाम वालेकुम. शुमाइल भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेयरिंग टाइम एंड जॉइनिंग अस फॉर दिस सेशन. तो इंस्टेंटली आई विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन, हाउ यू introduce Shumail Ahmad as not only as a human being but also as a tech professional. Thank you so much Harun for inviting me. It's been a long time, आपसे मुलाकात भी नहीं हुई थी, तो ये एक मौका मिल गया कि मुलाकात हो गई. Yes. Harun, if I describe myself as a person and अगर आप टेक साइड को भी देखें तो it's a long journey. It's been like 22 years मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, एंड एज अ ह्यूमन मैं पहले बताता हूँ कि आई बिलोंग टू जस्ट नॉर्मल एवरेज मिडिल क्लास फैमिली. सो CS ग्रेजुएशन की, ठीक है, और जैसा कि ऐसी फैमिलीज में होता है कि उस वक्त आपके हालात ऐसे होते हैं कि आपको पुश करते हैं कि आपने जो है आपने स्टार्ट करना है. एंड आई वाज लकी एनफ कि I started my career at the age of 19 years and 10 months. So मैं अभी यूनिवर्सिटी में ही था, तो हमारे जो प्रोफेसर्स थे, मैंने उनकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस डिज़ाइन के सर थे. तो ही वाज आल्सो चीफ आर्किटेक्ट इन अ टेक फर्म. तो उन्होंने मुझे ऑफ़र कर दी और वहाँ से ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली और मैंने काम स्टार्ट किया. And then over the period of these 22 years, I have worked in several organizations. लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि जो मेरी पहली ऑर्गेनाइजेशन थी वहाँ पे मैंने I spent around 8.5 years. Instead of like joining and after 6 months jumping to another organization and then moving to another organization just for the sake of money. क्योंकि जो फोकस था कि कुछ सीखना है, कुछ करना है, ठीक है, और आप वो तभी करते हैं जब आप टाइम स्पेंड करते हैं, ज़िम्मेदारी के साथ आप काम करते हैं. तो इस अरसे में मैंने डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया और प्रोडक्ट्स के ऊपर काम किया. आई वॉज लकी इनफ, आई स्टार्टेड, मैंने बताया कि लेस देन 20 years old, एंड विद इन फर्स्ट ईयर, ठीक है, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली एंड आई ट्रैवल टू सिंगापुर. आई वर्क फॉर नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर के रिसर्च सेंटर के साथ मैंने काम किया. उस ज़माने में जब टैबलेट्स नहीं होती थी, एरिक्सन एक टैबलेट इंट्रोड्यूस करा रहा था, उसके ऊपर कुछ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट प्रोजेक्ट से, रिसर्च प्रोजेक्ट से उनके ऊपर काम किया. सो एक जो एक्सपोजर वाली बात है ना, वो बड़ी अर्ली एज में जो है दुनिया का कि कैसे काम होता है. बिकॉज यहाँ पे तो हमने वो छोटे से सेंटर्स देखे होते थे. अब वो सेंटर फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन में देखते थे कि यार ये 1000 बंदा बैठा हुआ है, ठीक है, PhDs हैं और सब कुछ. तो वो एक एक्सपोजर जो है वो वहाँ से चीज़ों का आया.
एंड देन आई वर्क ऑन वेरियस प्रोडक्ट्स, मोस्टली फाइनेंशियल सेक्टर में काम किया. अभी भी आज भी पाकिस्तान में फाइनेंशियल सेक्टर में देयर आर सेवरल प्रोडक्ट्स जो कि मैंने उनको लीड किया, मैंने इम्प्लीमेंट किया. माशाल्लाह. सो ये एक टेक का बैकग्राउंड था. इसके बाद आई मूव टू मिडल ईस्ट में आई वर्क फॉर वन ऑफ द लार्जेस्ट टेक्नोलॉजी ग्रुप फॉर लाइक अराउंड 2.5 years over there. Then I moved back to Pakistan, then different again organization में different roles में as VP, as CTO. ठीक है, मैंने different organization में काम किया. उसमें मैं कुछ मेंशन करना चाहूँगा कि जो प्रोजेक्ट्स किए या कुछ प्रोडक्ट्स की, उनमें ही वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट्स भी किए. ऑटोमेशन ऑफ कंप्लीट स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, टर्न की प्रोजेक्ट्स वो किए, इंटीग्रेशन ऑफ मल्टीपल स्टॉक एक्सचेंजेस, रेगुलेटर्स के साथ काम किया. तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से बाहर अफ्रीका में, साउथ एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में डिफरेंट हमने काम किया. देन 5 years ago I decided कि I should start something of my own. ठीक है. And that was I think बड़ा मुश्किल हो जाता है जब आप कैरियर में अच्छा कर रहे होते हैं और पैसा आपको अच्छा मिल रहा होता है, ठीक है, एंड देन यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो. तो वो बड़ा एक मुश्किल डिसीजन होता है और शायद मैं ना ले सकता, लेकिन मुझे अपॉर्चुनिटी एक अच्छी मिली और जी. सो राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग मुझे एक अच्छा क्लाइंट मिला, उसके साथ मैंने काम स्टार्ट किया, एक टेक्नोलॉजी फर्म बनाई. एंड उसमें आई वर्क विद एमिरेट्स ग्रुप UAE, ठीक है, दैट माई क्लाइंट फॉर गुड पीरियड ऑफ 3.5 years. एंड देन मैंने ये डिजिटल, जिसका आपने जिक्र किया, डिजिटल आई स्टार्टेड लाइक 3 years ago, विच इज़ अगेन उसमें मैं डिटेल में आता हूँ. बट इस कंपनी का प्राइम फोकस ये था कि हम बिकॉज ई कॉमर्स का एक बूम है, ठीक है, और पाकिस्तान में अभी इसकी बहुत स्पेस है. बिजनेसेस जो हैं जी दे आर जस्ट स्टार्टिंग एंड दे डोंट नो कि वो कितना इससे अपने लिए जो है बिज़नेस जनरेट कर सकते हैं. और जैसे आई मीन टेक्नोलॉजी इज़ वन पार्ट, लेकिन टेक्नोलॉजी को आपने कैसे यूटिलाइज़ करना है चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए, उस गैप को फिल करने के लिए, वो हम उस USP के साथ हम आए कि ई कॉमर्स, एंड देन उसके साथ एनेबलिंग सर्विसेज हमने साथ ऐड की कि ई कॉमर्स इटसेल्फ कुछ नहीं है, सही है. सो ई कॉमर्स के साथ टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए. एक तो ई कॉमर्स इटसेल्फ है कि ई कॉमर्स आपने बिल्ड कर दिया, लेकिन अब उसके ऊपर जो प्रोसेसेस को आपने ऑटोमेट करना है, राइट फ्रॉम द पॉइंट के ऑर्डर आया है, उसके बाद जो इंटरनल प्रोसेसेस हैं, अकाउंट्स की टीम है, कस्टमर सपोर्ट की टीम है, डिस्पैच की टीम है, आपकी एक्सटर्नल इंटीग्रेशंस हैं, वो टेक्नोलॉजी का एलिमेंट आ गया. प्रोसेसेस को आपने कैसे इंप्रूव करना है और एंड टू एंड आपने चीज़ों को कैसे लेके चलना है. सो हमने ये सर्विसेज हमने देनी शुरू की कि जिसमें हम एंड टू एंड सर्विस देते थे, टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स मैनेज सर्विसेज एंड इवन वेयर हाउस ऑपरेशन. बिकॉज वेयर हाउस नॉर्मल बिजनेस में डिफरेंट होता है, जब ई कॉमर्स में है तो उसमें डिफरेंट चैलेंजेस हैं, तो उनको ऑटोमेट करना एंड टू बी अ पार्टनर इन सक्सेस ऑफ आवर क्लाइंट, नॉट जस्ट कि हम एक रिटर्नरशिप लेते रहें और रिटर्नरशिप पे हम बस एक काम करते रहें और एक सही. गुड, ज़बरदस्त. अच्छा, ये बड़ा मसला आपने डिटेल में मुझे लाइफ लाइन पूरी एक्सप्लेन किया है और डिजिटल को भी हम आगे और भी थोड़ा इसको डीप डाउन जाएंगे. चैलेंजेस इन जनरल जब भी आप शिफ्ट करते हैं, आप एजुकेशन से जॉब या एंटरप्रेन्योर की तरफ आते हैं, आप एक जॉब से एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी की तरफ आते हैं, किसी एक डोमेन से किसी दूसरी डोमेन की शिफ्ट में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको चैलेंजेस आते हैं. बिल्कुल आते हैं. तो आपको थ्रू द डॉट क्या चैलेंजेस आए व्हेन प्राइमरीली एक चलती फिरती अच्छी खासी जॉब से आपको माइंडसेट चेंज करके तो एंटरप्रेन्योर में जंप करना था? तो अच्छा देखें, चैलेंजेस तो ऑब्वियसली हर चीज़ में चैलेंज है. एंड देन हाउ यू फिक्स एज वेल, क्योंकि ये दोनों कई दफ़ा फिक्स हो जाते हैं, कई दफ़ा नहीं होते. तो नहीं होते तो हम उससे लर्न कर लेते हैं, ठीक है, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है. गुड. तो अच्छा, अब चैलेंजेस तो कई काफ़ी सारे आते हैं. आई मीन अगेन जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करते हैं तो जैसा आपने कहा कि आई मीन व्हेन आई स्टार्टेड एन ऑर्गेनाइजेशन, तो उस वक्त आई वॉज अर्निंग वेरी वेरी हैंडसम सैलरी ना. सो वहाँ से जब उसके ऊपर एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की तो एक पहला चैलेंज तो ये था कैश फ्लो. वो अल्हम्दुलिल्लाह एड्रेस हो गया कि हमने एक अच्छा क्लाइंट जो है पा कर लिया. अच्छा, अब उसके बाद
جو انٹرنل آرگنائزیشن چیلنجز ہوتے ہیں وہ چیلنجز میرے خیال میں وہ مینیجیبل ہوتے ہیں ود یور لرننگ. ٹھیک ہے, بیکاز آپ نے آرگنائزیشن کو رن نہیں کیا ہوا. ٹھیک ہے, آپ بینگ اے ٹیک گائے یور رول از سم تھنگ ایلس. ٹھیک ہے, لیکن جو آرگنائزیشن کو چلانا ہے تو آرگنائزیشن میں ڈفرینٹ فیکٹرز ہیں, ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں, ڈفرینٹ اس کے ڈائنامکس ہیں. ایگزیکٹلی, آپ کو آپ ایچ آر سے آپ کا تعلق ہے, آپ ہر دوسرے روز آپ کنفلکٹس کو ریزالو کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ نے ملٹی فرنٹ کے اوپر آپ کو نا کھیلنا ہوتا ہے ود اے ویری فائن ڈیفائننگ اے ویری فائن لائن کہ آپ یو آر ناٹ اے ڈیولپر, یو آر اے ٹیک گائے, آپ کا ٹیک کا بیک گراؤنڈ ہے, بٹ آپ کو ہر چیز کے اندر انٹرفیئر نہیں ہونا. یو نیڈ ٹو ہیو دا رائٹ پیپل فار ایگزیکیوٹنگ دیٹ پارٹ فار یو, اینڈ سو دیٹ یو شوڈ فوکس آن دا ایریاز جہاں پہ وہ فوکس نہیں کر سکتے, وہاں پہ آپ کی امپورٹنس ہے. دیٹ از کہ پرووائڈنگ دیم دا رائٹ کلچر, bringing the business for them, ٹھیک ہے, and driving the organization with the vision, ٹھیک ہے, so that آپ next آپ آگے move کر سکیں. سو یہاں پہ جو سب سے پہلا میری فرسٹ جو میری آرگنائزیشن تھی, اگین آپ اس کو آپ کہہ لیں کہ دیٹ وہ اینڈ اپ ان فیلئر کہنا چاہیں یا وٹ ایور, لیکن آئی مین آفٹر 3.5 years آئی ہیو ٹو شٹ اٹ ڈاؤن. ٹھیک ہے, اب وہاں پہ سب سے بڑا جو چیلنج آیا کہ یار ٹیک کا بیک گراؤنڈ تھا, اینڈ موسٹلی میں اپنے کیریئر میں کلائنٹ فیسنگ رولز میں رہا. ٹھیک ہے, جہاں پہ کلائنٹ کے پرابلمس کو سمجھنا اور سمجھ کو اس کے ایڈریس کرنا. ٹھیک ہے, سو وہاں تک تو بات بڑی اچھی رہی یہاں پہ بھی کہ ایمریٹس گروپ کے ساتھ کام کرتے تھے. میں آئی یوز ٹو گو ایوری منتھ اور ایوری سیکنڈ منتھ اوور دیئر ود مائی ٹیم. جو لیٹسٹ ان کے پرابلم تھے ان چیزوں کو ڈاکومنٹ کرنا, اچھی طرح سے سروس دینا, سب کچھ. لیکن ایک چیز جو ذہن سے نکل جاتی ہے وہ یہ چیز ہوتی ہے کہ جتنا مرضی اچھا کلائنٹ ہو, آپ جتنا اچھی سروس کریں اس کی ایک لائف ہوتی ہے, ایک کلائنٹ کی لائف ہوتی ہے, کیونکہ آپ اپنے جو فیکٹرس ہیں ان کو تو شاید کنٹرول کر سکیں, آپ کلائنٹ کی آرگنائزیشن کے انٹرنل فیکٹرس کو کنٹرول نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, سو آپ نے کیا کرنا تھا, میں نے ایز اے لیڈر مجھے کیا کرنا تھا کہ مجھے اس کے ساتھ ایک بزنس اسٹریم اور بنانی تھی. ٹھیک ہے, اور بزنس ڈیولپ کرنا تھا. آئی ٹرائیڈ, لیکن کیونکہ اس سائڈ کی ایک بیک گراؤنڈ نہیں تھا, کمرشل سینس چیزوں کی اتنی نہیں تھی. ٹھیک ہے, جب کمرشل سینس نہیں ہوتی ہے اور آپ کا کام صحیح چل رہا ہوتا ہے, دیکھیں سب سے زیادہ جو انسان کو نقصان پہنچاتی ہے نا وہ سستی ہے. جب آپ کو چیزیں اسٹریم لائن چل رہی ہوں نا تو آپ اس کے بارے میں نہیں سوچتے کہ یار یہ کمفرٹ زون میں چلے جاتے ہیں. تو وہ دیٹ واز دا آئی مین مین ایشو. ٹھیک ہے, جو وہاں پہ پرابلم آیا, جس کو پھر لیٹر آن جب نیکسٹ میں وینچر میں آیا وہاں پہ ہم نے ان کو ایڈریس کیا, ہم نے اس کو فکس کیا رائٹ فرام دا فرسٹ ڈے. ہم نے مطلب ایک پروسیس کے تھرو. یہ بڑی اچھی ایگزامپل تھی کہ ٹپکلی آڈینس کے لیے بھی کہ ایک پرٹیکولر وینچر نے اسٹارٹ کیا تو ایون آفٹر رننگ 3.5 years still you have to somewhere have to shut down because whatever the factors involved in that. اور پھر دوبارہ سے جب آپ نے کیا تو آپ لیسن لرنس کو لے کے پھر آپ نے اس کو زیادہ بہتر طریقے سے آپ ماشاء اللہ ایگزیکیوشن چل رہی ہے. اچھا, ہماری آڈینس اب آپ کا ماشاء اللہ بڑا ویلیوبل ٹائم ہم نے آج آپ سے لیا ہے, تو آئی وانٹ کہ تھوڑا سا ہماری ویوز جو ہے ان میں جو آڈینس ٹپیکلی وہ یوز جو آج ہم آپ لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو ایز این آئیڈیل پک کریں گے, کچھ لوگوں کو وہ فالو کریں گے, کچھ لوگوں کے فٹ اسٹیپ فالو کریں گے ٹو اچیو ڈفرینٹ لیولز ان پرٹیکولر ایریاز, رائٹ. تو کیا میسیج آپ ان کو دینا چاہیں گے اس کانٹیکسٹ میں کہ آپ نے اگر جاب کرنی ہے تو بھائی یہ وہ ایکس فیکٹرز ہیں یا یہ وہ ایک پیٹ فارمولا ہے, اگر کوئی ایسا ہے آپ کی نظر میں تو ڈو شیئر اٹ آپ. اچھا, یا پھر کوئی ٹیکنیکل ڈومین آپ سمجھتے ہیں کہ اچھا اس ایریا میں آپ نے کام کیا 3.5 سال بعد پہلے سکسیس نظر آ رہی تھی, چیلنجز آئے, ایشو بن گیا, پھر جب دوبارہ اسٹیپ اپ کیا تو زیادہ بہتر R&D کے ساتھ آپ نے کسی ایک ڈومین میں اسٹیپ ان کیا. تو کوئی ڈومینز ایسی جو آپ سمجھتے ہیں 3, 4, 5 کوئی ایک ڈومین ایسی جس پہ آپ روشنی ڈالنا چاہیں کہ یار یہ وہ ایک ایریا ہے, اس طرح سے اسٹریٹجیکلی اگر چلو گے تو یو کین ہیو اے بیٹر فیوچر ان دا لانگ رن. تو پلیز ذرا اس کے اوپر کامنٹ کیا. کوشچن لمبا ہے لیکن کافی سارے اس میں فیکٹر ہیں, تو آئی وانٹ کہ آپ اس پہ ویلیو ایڈیشن کریں. اچھا, ایک چیز تو سب سے پہلے میں آپ سمجھتے ہیں کہ کمپنیز جو ہے نا دیر سیورل ٹائپس آف کمپنیز, لیکن 2 میں مین ایریاز پہ فوکس کروں. ایک ہے آپ سروس بیس کمپنی ہے آپ کی, ٹھیک ہے, اینڈ ادر ون از کہ یو آر پروڈیوسنگ سم تھنگ. ٹھیک ہے, سو سروسز پہ جب آپ آتے ہیں تو اس کے ڈفرینٹ ڈائنامکس ہیں, پروڈکٹ بیس آتے ہیں تو اس کے ڈائنامکس ڈفرینٹ. لیکن ایک چیز جو ہمیشہ کامن ہوتی ہے
وہ اس چیز کو سمجھنا ہے کہ ٹیکنالوجی از جسٹ اے ٹول. ٹھیک ہے, یہ ایک مشین ہے, اس مشین کے پرزے ہیں, آپ کو نالج ہے, بہت اچھی بات ہے کہ یار اس کے یہ پارٹس ہیں, یہ پارٹس آپس میں ہو کے کیسے کام کرتے ہیں, لیکن اس ٹیکنالوجی کو اپلائی کیسے کرنا ہے, کہاں کرنا ہے, وہ ٹیکنالوجی کسی پرابلم کو فکس کرنے کے لیے ہے. سو پہلی جو امپورٹنٹ چیز ہے نا, آپ کا یہ ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے, یہ ایپٹیچیوڈ ہونا چاہیے کہ یو انڈرسٹینڈ دا پرابلم. ٹھیک ہے, جسٹ لائک اے ڈاکٹر اگر ڈائگنوز نہیں کرے گا تو وہ دوائیاں اس کے پاس پوری لسٹ بھی ہوگی تو وہ علاج نہیں ہوتا. اچھا, سو یہاں پہ جس کو ہم کہتے ہیں یونیورسٹیز میں بھی پڑھتے تھے, آبجیکٹ اورینٹڈ انالیسس ڈیزائن, ریکوائرمنٹ انالیسس وغیرہ وغیرہ, اس طرح کے کورسز بھی ہم پڑھتے رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ جو آپ کے اندر ایک پرسنالٹی کے اندر آپ کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے کہ آپ میں کمپیشن ہو, آپ کے اندر یہ درد ہو کہ یار یہ اگر میرے پاس آیا ہے, یہ میرا مریض ہے, یہ میرا کلائنٹ جو ہے, ٹھیک ہے, یہ اس کا سرٹن پرابلم ہے, ٹھیک ہے, جس کو حل کرنے کے لیے اس کو یہ ERP چاہیے, اس کو یہ ای کامرس چاہیے, اس کو یہ AI کا سلوشن چاہیے. ٹھیک ہے, تو جب آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے, اس کے ایگزسٹنگ پروسیسز کو سمجھیں گے اور پھر اس کو امپروو پروسیسز ڈیزائن کریں گے اور پھر اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کے اوپر جائیں گے, تو جب آپ کو پوری اینڈ ٹو اینڈ اسٹوری جب پتہ لگے گی تو تب آپ کے اندر وہ ایک موٹیویشن بھی آئے گی کہ یس, میں یہ جو کوڈ کر رہا ہوں سارا دن بیٹھ کے, یہ میں کسی مقصد کے لیے کر رہا ہوں, یہ میں بس ایسے ہی نہیں کر رہا کہ دس از جسٹ اے پارٹ آف ون ماڈیول آف دا ہول پروڈکٹ وداؤٹ نوئنگ دا اوور آل اسکوپ آف دا تھنگ. جب آپ کو چیزوں کی سمجھ لگتی ہے تب آپ کے اندر موٹیویشن آتی ہے کہ یس, یہ جو میں کر رہا ہوں یہ یہاں پہ جو ہے یہ کنٹریبیوٹ کرے گی. آپ نے ٹیکنالوجیز کی بات کی, دیکھیں میرے خیال میں اس کویشچن کا آنسر ہر کوئی کر لے گا. دیر از نو راکٹ سائنس, وی آل نو کہ کون سے اسٹیکس جو ہیں وہ کامن ہیں, ڈیمانڈ میں ہیں. ہم سب کو پتہ ہے کہ AI اس وقت ڈیمانڈ میں ہر چیز میں ہے. آپ ای کامرس میں بھی چاہیں اس وہاں پہ بھی AI آگمنٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے, ای کامرس ڈیمانڈ میں ہے, ڈیٹا سائنس ڈیمانڈ میں ہے. ٹھیک ہے, ان ایریاز کو آپ کسی کو بھی پکڑ لیں تو کوئی ایشو نہیں ہے, آپ سکسیزفل ہو جائیں گے. لیکن جو چیز مسنگ ہے اس وقت انفارچونیٹلی, ہم بھی خیر چھوٹے تھے جب کوئی ہماری ایج کے ہم انکل کو دیکھتے تھے یا بڑوں کو دیکھتے تھے, وہ ایسی باتیں کرتے تھے, بڑی چڑ چڑھتی تھی کہ یار یہ کیوں ایسی باتیں کریں. تو اب انفارچونیٹلی ہم اس فیز میں آ گئے ہیں جہاں پہ ہم اس طرح کی باتیں کریں کہ اب جو میں دیکھتا ہوں کہ آج سے 20 سال پہلے جب میں نے اسٹارٹ کیا, یا آج سے میں 10 سال پہلے بھی چلا جاؤں, تو بچوں کے اندر جو ایک ہے سینس آف رسپانسبلٹی وہ اندر ہوتی تھی. ٹھیک ہے, بالکل. اور فوکس جو ہوتا تھا جب اسپیشلی دا اسٹارٹ آف یور کیریئر, فوکس پیسہ نہیں ہوتا تھا. ٹھیک ہے, دیکھیں آپ کو زندگی میں اور کیریئر میں بہت سی چیزیں ڈرائیو کر سکتی ہیں جن میں سے پیسہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. لیکن اگر آپ کا پیسہ از دا اونلی فیکٹر, منی از دا اونلی فیکٹر, دین یو گاٹ اے سیریس پرابلم. ٹھیک ہے, آپ ذمہ داری جب تک نہیں ہوگی, آپ جب میں نے بات کر رہا ہوں کہ آپ پرابلم کو سمجھ کے آپ اس کو ایڈریس کرنا ہے, اور آپ کو پتہ ہے, آپ کو یہ پتہ ہے کہ اس کو میں نے یہ کرنا ہے تو یہ میری ڈیڈ لائن ہے, یہ اگر نہیں ہوگا تو اس کا افیکٹ کلائنٹ کے اوپر ہوگا, اس کے بزنس پہ ہوگا, میری آرگنائزیشن پہ ہوگا. اگر میں جاب کر رہا ہوں یا میں اگر انٹرپرینور ہوں تو تب بھی میری آرگنائزیشن کو ہوگا. اس کو سمجھتے ہوئے آپ نے اس ذمہ داری کے ساتھ آپ کام کریں گے, پیسہ خود بخود آئے گا. ٹھیک ہے, سو یہ جو ہے مین میں مجھے چیز لگتی ہے. ڈیجیٹل پہ میں تھوڑا سا بولنا چاہ رہا ہوں کہ ڈیجیٹل بھی جب ہم نے اسٹارٹ کی, میں نے جیسے پہلے عرض کیا, ای کامرس ہم ڈیولپ کوئی بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, ہماری جو USP تھی وہ یہی تھی کہ ہم آپ کے وی ول بیکم پارٹنر آف یور گروتھ. ٹھیک ہے, ہم جب کسی کلائنٹ کے پاس جاتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ دیکھیں ہم آپ کا ای کامرس جو ہے مینیج کر لیں گے, ہم آپ کے لیے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کر لیں گے, ہم آپ کے لیے یہ کر لیں گے. ہم یہ نہیں کہتے, ہم اس کو پہلے انالائز کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہمیں 1 ویک چاہیے, ہم آپ کے بزنس کو اسٹڈی کریں گے. اچھا, ہم بزنس کو اسٹڈی کرتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بزنس اس وقت اگر آلریڈی آن لائن پہ ہے, ای کامرس پہ ہے, تو اس وقت اس کا کیا لیول ہے, یہ اس میں گروتھ کے کتنا پوٹینشیل ہے, اور یہ کہاں جا سکتا ہے. اینڈ دین ہم پرفارمنس مارکیٹنگ پہ بات کرتے ہیں کہ آپ فار ایگزامپل آج آپ کی منتھلی سیل ہے 1 ملین ہے, تو وی کین ٹیک دس ٹو 10 ملین ان 6 months یا 1 year میں ہم اس طرح کریں. اور وہ کرنے کے لیے
پھر ہمیں لبرٹی چاہیے ہوتی ہے, جو ہم نے کیا یہاں پہ آرگنائزیشن کے ساتھ, جہاں پہ ان کا انیشلی 8 ملین کا ریونیو تھا, ود ان 6 منتھ اس کو ہم 20 ملین کے اوپر لے کے آئے. لیکن ایگزیکٹلی یہ اسی مارکیٹ کے اندر فیشن کے ایک برانڈ کو ہم نے اپلفٹ کیا. لیکن اگین میں کہہ رہا ہوں, وہ کرنے کے لیے صرف ای کامرس, شاپیفائی یا میجنٹو کی ایک سائٹ, وہ صرف ٹیک نہیں چاہیے. وہ سمجھنے کے لیے ان کے بزنس کو سمجھا, ان کی سپلائی چین کو سمجھا کہ یار آن لائن کے اوپر اگر میں کہتا ہوں یار میں 8 ملین سے 20 ملین پہ جاؤں گا تو میری ڈیمانڈ کتنی ہونی چاہیے, اس پیچھے سے کیا سپلائی کس طرح ہو رہی ہے. اگر میں لانچ کر رہا ہوں تو لانچ میں نے کر دیا, سائٹ کے اوپر پیچھے مجھے اسٹاک نہیں مل رہا, تو اس کے پیچھے کہاں پہ کیا پرابلم ہے ان کو سمجھا. آرڈر آ جاتا ہے تو کلائنٹ کو کسٹمر سروس آپ نے کیسے دینی ہے بہترین. ونس وہ آ جاتا ہے تو اس کی جو پیمنٹس کی جو پروسیسنگ ہے, اکاؤنٹس کی جو انیفیشنسیز ہے ان کو کیسے ٹھیک کرنا ہے, ڈسپیچ ڈپارٹمنٹ کی انیفیشنسیز کو کیسے ٹھیک کرنا ہے کہ لوگوں کو غلط ڈلیوریز نہ جائیں, جو پاکستان میں بہت بڑا پرابلم ہے. ٹھیک ہے, اب وہ کرنے کے لیے پروسیسز بنائے, ان پروسیسز کو آٹومیٹ کیا تھرو آور ٹیکنالوجی ونگ, بیکاز ڈیجیٹل کے اندر ای کامرس ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے علاوہ وی گاٹ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ٹیم ایز ویل. ٹھیک ہے, جہاں پہ ہم بیسپوک پروجیکٹ ڈیولپمنٹ بھی کرتے ہیں اور ہم ایپس بھی ڈیولپ کرتے ہیں. سو دیٹ از کسٹمر انجینئرنگ کا کام ہے, سروسز کا. سو وہ جو ٹیم ہے ہماری ٹیکنالوجی ٹیم ہے, وہ اس ٹیم کو بھی سپورٹ کرتی ہے, اینڈ دین جو ہمارے انٹرنیشنل پروجیکٹس ہیں ان کو بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں. دین اگین اس کو سمر میں وہی کروں گا, ٹیکنالوجی آپ مین اسٹیک پہ آ جائیں, آپ من اسٹیک پہ آ جائیں, آپ اے آئی پہ آ جائیں, ڈیٹا سائنس پہ آ جائیں, آپ کسی پہ بھی آ جائیں, پائتھون پہ آ جائیں, ویری گڈ, آپ کو کوئی ایشو نہیں ہے, آپ کو کام ملے گا, پیسے بھی بنائیں گے. لیکن اپنے اندر احساس ذمہ داری پیدا کریں کہ آپ نے ایک کسی مقصد پہ آپ کام کر رہے ہیں. سیلف رسپانسبل ہونا از ون آف دا کی جو یہ کہنا چاہیے. اور بالکل ایسی ہے, اگر شمال بھی ہم اپنے شروع کے کریئر دیکھیں, کریئر کے شروع کے ڈیز دیکھیں, تو وہی بات ہے کہ ہمیں یہ ہوتا تھا کہ یار ڈیڈ لائن مینس ڈیڈ لائن, کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا کہ یہ ڈیڈ لائن مس ہوگی تو دنیا اینڈ آن ادر سائڈ 3 دن 4 دن. ہمیں مجھے یاد ہے کہ ہم اپنی وش سے رہتے تھے آفس میں کہ یہ اچیو کرنا ہے, کچھ اگر سیکھنا ہے, وہ الگ سے گھنٹے ہم لگا رہے ہیں. تو آج کل تو بچے وہی کیجول. آپ کے ساتھ میں نے ایک آرگنائزیشن میں کام کیا ہوا ہے, ایز ڈیولپر بھی ہم نے یہ کام کیے ہوئے ہیں. اور جب ہم سینئر لیول پہ تھے, وی پی لیول پہ تھے یا ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کر رہے ہوتے تھے, تب بھی ہمیں یہ ہوتا تھا کہ یار ہم ڈیولپمنٹ نہیں کر رہے ہیں, لیکن اگر بی کا لیڈر اگر میں نے اس کو چھوڑ کے چلا گیا تو ان کو موٹیویٹ کون کرے گا, جو ٹیم بیٹھی ہوئی ہے. تو اس میں سوری ٹو کٹ یو, آپ یہ بات کمپلیٹ کیجیے گا. اس میں ایک پوائنٹ ہوتا ہے مجھے روشنی ڈالیے گا, یہ فری لانسنگ. واٹ ڈو یو تھنک فری لانسنگ نے کتنا پازیٹیو امپیکٹ جنریٹ کیا ہے ہماری آج کل کی یوتھ پہ, اور کتنا نیگیٹو امپیکٹ جنریٹ کیا ہے آپ کے خیال میں, کرنٹ گیون نوئنگ دا کرنٹ سرکمسٹانسز جو کووڈ کے فیز سے ہم گزر رہے ہیں, تو ہاؤ یو تھنک دس فری لانسنگ فیکٹر پلیز؟ دیکھیں, میں پہلے پازیٹیو پہ آ جاتا ہوں, جیسا کہ میں ایک پازیٹیو آدمی ہوں, آپ کو پتہ ہے. سو اچھا, تو پازیٹیو تو اوبیسلی ہم سب کو پتہ ہے کہ یار فائنینشیل انڈیپینڈنس لوگوں کو مل رہی ہے. ٹھیک ہے, وہ اپنے گھر سے آرام سے کام کرتے ہیں اور دے آر میکنگ گڈ منی. ٹھیک ہے, سو لیکن جب آپ 22 سال کی ایج میں 23 سال کی ایج میں بہت پیسہ بنا رہے ہوتے ہیں تو چیزیں کافی ساری سمجھ بھی نہیں آتی, تو وہ پرابلم بھی ہوتے ہیں. لیکن جو نیگیٹو سائڈ ہے, اگین میں اس کو انکریج ہی کروں گا کہ فری لانسنگ ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ ایز اے پاکستانی اور پاکستان کو ڈالرز کی ضرورت ہے, آپ کو جناب وہاں سے ڈالرز آتے ہیں اس میں, تو اٹس اے گڈ تھنگ. لیکن میں جو میرا پورا اس ڈسکشن میں ایمفسس رہا ہے نا, وہ پھر وہیں پہ آتا ہے کہ یہاں پہ ہم فری لانسنگ کن چیزوں پہ کر رہے ہیں. ہم ڈیولپمنٹ کی, کوڈنگ کی فری لانسنگ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ جب آپ فری لانسنگ کریں گے تو 5 سال بعد بھی آپ کوڈر ہی ہوں گے, 10 سال بعد بھی آپ کوڈر ہی ہوں گے. یو ول بی ویری گڈ کوڈر, اور آئی تھنک دیر از نتھنگ رانگ ان دیٹ. ہم باہر دیکھتے ہیں, آپ آئیڈیا ہے کہ گورے ہوتے ہیں 50 سال کی ایج میں بھی وہ کوڈنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو اف یو تھنک کہ آپ نے یہی کرنا ہے تو دیٹ از فائن. ٹھیک ہے, بٹ اگر آپ کا فوکس ہے کہ آپ نے یو نیڈ ٹو برنگ سم کائنڈ آف چینج, انٹرپرینور آپ نے بعد میں بننا ہے, تو دین آپ کو جو کسٹمر اینگل ہے, جو پرابلم اینگل ہے, اس پرابلم کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور پھر اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ کل کو جب اپنی آپ آرگنائزیشن بناتے ہیں, آپ کسی پروڈکٹ کے اوپر آتے ہیں, تو وہ بھی آپ یہاں پہ جو آپ دیکھتے ہیں کتنے اسٹارٹ اپس ہیں. ٹھیک ہے, اور سکسیس ریٹ کیا ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہے.
ہر وہ اسٹارٹ اپ کامیاب ہوگا جو کہ کسی جو مین اس سوسائٹی کا پرابلم ہے اس کو ایڈریس کرے گا, اس کو ایڈریس کرے گا تو وہ خود ہی پروفیٹیبل بھی ہو جائے گا. وہ بزنس ماڈل اوبویسلی آپ بنائیں گے, لیکن یو نیڈ ٹو آئیڈینٹیفائی کہ یار یہ ریئل پرابلم ہے. پاکستان تو یار 220 ملین کی پاپولیشن ہے, آپ ایک گنتی کے 5 سٹیز سے ہٹ جائیں تو آپ کو ہر طرف پرابلمز ہی نظر آئیں گے, آپ کو ایشوز نظر آئیں گے, اور ان ایشوز کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یار یہ ایشو ہے تو اس کو ہم ایڈریس کیسے کر سکتے ہیں. ایڈریس کرنے کا جب آپ کے ذہن میں آئے گا آپ کہیں گے اوکے ناؤ ٹیکنالوجی کین لیوریج, ٹھیک ہے, یہاں پہ آپ اس کو آگمنٹ کریں گے. تو یہ جو اینگل ہے یہ مس نہیں ہونا چاہیے. فری لانسنگ آپ کریں بہت اچھی بات ہے, لیکن اس اینگل کو جو ہے وہ کبھی بھی مس نہ کریں. یہ اینگل آپ کے اندر ہوگا تو تبھی آپ کل کو ایک پروڈکٹ بیس کمپنی بنائیں گے, اور پھر اگین آپ پیسہ آپ کو موٹیو ہے تو فنڈنگ بھی تبھی آئے گی. ویری رائٹ. تھینک یو ویری مچ فار سچ اے ڈیٹیلڈ انسائٹ آن all the aspects شمائل بھائی جو ہم نے ڈسکس کیے. لاسٹ کوشچن از ریگارڈنگ اینی کامنٹس یو لائک ٹو ایکچولی ایڈ فار قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن. ہارون, آئی فیل آنرڈ کہ میں آج یہاں پہ آیا. قاسم علی شاہ صاحب ہم سب جانتے ہیں, اور ہم بیکاز میرا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بچپن سے مجھے جو اردو لٹریچر اور اسپیشلی جو صوفی سائڈ اس سائڈ پہ تھوڑا میں رہا ہوں. ممتاز مفتی, اشفاق احمد, بانو قدسیہ, ان کو میں پڑھتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو شاہ صاحب کو بھی سنتا ہوں کبھی کبھار, تو شاہ صاحب بھی ماشاء اللہ جی وہ ایک کشش خودی جو ہے نا اندر سے آتی ہے. بیکاز یہ ساری چیزیں ہم جو کیریئر میں کر رہے ہیں وہ چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن آپ کو جو انٹرنل ہیپینس یا سکون جو آپ کو ملتا ہے وہ آپ کو کچھ کرنے سے ملتا ہے. آپ دیکھیں انسان انلیس یہ کہ وہ بہت ہی کوئی لالچی انسان ہو, انسان کی جو خواہش جو بیسک نیسیسٹیز اور کمفرٹ لیول ہے وہ آپ ونس آپ اچیو کر لیں تو اس کے بعد آپ کو موٹیویشن کیا ہونی چاہیے. تو وہ میرے خیال میں جب آپ سوسائٹی کو پے بیک کرتے ہیں تو وہاں سے آپ کو ایک سکون ملتا ہے, اینڈ یو ریئلی فیل کہ یار یو آر ڈوئنگ سم تھنگ فار پیپل. اور شاہ صاحب کا تو اس میں بڑا کنٹریبیوشن ہے تعلیم سائڈ کے حوالے سے بھی, اور جو آپ نے بتایا تھا کہ پے بیک کی جو ان کی کیمپین ہے وہاں پہ بھی, اور یہ جو فاؤنڈیشن کے اندر جو ایکٹیویٹی چل رہی ہے آئی ایم ویری ہیپی. آئی ہیو بین پارٹیسپیٹنگ ان سرٹن فورم بفور, لیکن وہ پیورلی بزنس ریلیٹڈ تھے, یا ایک جی کانفرنس ہو رہی ہے تو وہاں پہ ایک ٹاک ہے تو وہ دیٹ واز سم تھنگ ایلس. بٹ دس از سم تھنگ جہاں پہ آپ انڈسٹری کے لوگوں کو آپ بلا رہے ہیں, اور جو ریئل پرابلمس ہیں ان کو آپ آئیڈینٹیفائی کریں, آپ یوتھ کو ایک ڈائریکشن دیں. اور یہاں پہ جو قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کا رول ہے, آئی ریئلی اپریشیٹ دیٹ, اینڈ I'll be very happy. آپ اگر مجھے دوبارہ کبھی بلانا چاہیں I'll be very happy to. You will be like کیا کہنا چاہیے iterative guest for us, اور be ready. There are so many things جہاں پہ ہمیں آپ لوگوں کے ویلیویبل گائیڈ لائنس چاہیے اور بہت سے پرسپیکٹیو سے چاہیے. تو انشاءاللہ ہم آپ کو بار بار تک کرتے رکھ رہیں گے. So thank you very much for again coming up جی. Thanks audience for being with us, and for hopefully you get quite many insights about the questions you guys already have in your mind. آج کا سیشن امید ہے آپ لوگوں کے لیے کافی مفید رہا ہوگا, اور اسی کے ساتھ ہی until the next session coming up, thank you very much. خدا حافظ.